बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं बड़ी सी चादर ओढ़े बाज़ार के रश में से निकलती मेडिकल स्टोर की तरफ बढ़ रही थी। मैंने अपना चेहरा चादर में अच्छी तरह छुपाया हुआ था। मैं जवान और ख़ूबसूरत थी, मगर मजबूरी की वजह से मुझे घर से निकलना पड़ता था। लोगों के दरमियान अकेले चलते हुए मुझे हर वक्त खौफ सताता था कि कोई मेरी खूबसूरती की तरफ मुतवज्जो ना हो और मेरा अकेले बाज़ारों में आना जाना किसी की नज़र में ना आए, वरना मैं किस मुश्किल में पड़ जाती मुझे अच्छे से अंदाज़ा था। ना मुझे पुलिस पर एतबार रहा था, ना ही मैं अब लोगों के हमदर्द रवैये से धोखा खाती थी, क्योंकि मेरे घराने ने एक बार इतना बड़ा धोखा खाया था कि अब मुझे लगता था बाज़ार में नज़र आता हर चेहरा बनावटी था और हर मुस्कुराहट झूठी थी। मैंने अपने बीमार शोहर के लिए दवाई लेनी थी। मैं रश में से गुजर रही थी जब मेरी नज़र फुटपाथ पर बैठे एक 15 साल लड़के पर पड़ी। वो लड़का सुर्ख सफ़ेद रंगत का मालिक था। फुटपाथ पर बेबसी से सर झुकाए वो मेरी तवज्जो खींच गया। मैं अफसोस से उसे देखती उसके पास गई और चंद रुपए उसको दिए। मुझे लगा वो भीख मांग रहा है, मगर मेरे पैसे उसने फ़ौरन मुझे वापस किए और पश्तून लहजे में बोला कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं मजदूरी करना चाहता हूँ, कोई काम है तो दे दो, मैं कमा कर खाना चाहता हूँ, बेकारी नहीं हूँ। मैं उसके अल्फाज पर चौंक गई। उसके लहजे से मुझे अंदाज़ा हुआ वो पठान है। मुझे उसकी खुददारी बहुत अच्छी लगी थी। मैंने उसे मशवरा दिया कि वो जवान है, जाकर मजदूरी करे और कमाए। इस फुटपाथ पर बैठे रहने से तो उसे भीख ही मिल सकती थी। मेरे मशवरे पर वो अफसुर्दगी से बोला कि मैं मजदूर हूँ, इसलिए मजदूरी नहीं कर सकता। वो मेरे सामने खड़ा हो गया और चंद कदम चलकर लड़खड़ा गया। उसकी एक टांग नकारा थी। मैं ये देखकर साकित रह गई। मैंने फ़ौरन पैसे वापस रखे और उसे कहा कि मेरे लिए काम करोगे तो पनाह भी दूंगी, उजरत भी दूंगी। मैंने उसी वक्त फ़ैसला किया था कि इस लड़के से बाहर के काम करवाऊंगी ताकि मुझे यूं बाज़ारों में मर्दों के दरमियान धक्के ना खाने पड़े। मैं इस वक्त ये भी भूल गई कि वो लड़का भी जवान था और मेरे शोहर और घर वालों ने हमेशा मुझे ताकीद की थी कि गैर मर्दों पर एतबार कभी मत करना। मगर मेरी हमदर्द तबीयत ने मुझे उकसाया कि मैं उस लड़के की मदद करूं। वो मेरी बात पर खुश हो गया। मैंने जल्दी से दवा ली और उस पठान लड़के को घर ले आई। मेरे शोहर ने उस लड़के को देखा तो वो भी हैरान रह गए। मैंने शोहर को उस लड़के के बारे में बताया कि वो पठान लड़का मजदूर है, ज़रूरतमंद है, इसलिए मैंने उसे काम पर रख लिया। मेरा शोहर उस लड़के के सामने तो खामोश हो गया, मगर अकेले में मुझे नाराज़गी से कहा कि तुम एक जवान लड़के को घर ले आई हो, वो बच्चा नहीं है। पठानों के बारे में मेरे शोहर ने न जाने कैसी कहानियाँ सुन रखी थी। मैंने शोहर से दरख्वास्त की कि मुझे अब बाहर के काम के लिए उस लड़के की मदद चाहिए थी। मेरी ज़िद पर मेरे शोहर खामोश हो गए। मेरे घर की मजबूरी थी। मेरे शोहर जवान थे, मगर उनको दिल का मर्ज था। उनकी हालत ऐसी थी कि किसी भी वक्त दिल की तकलीफ हो जाती। अपनी हालत की वजह से मेरे शोहर ऑनलाइन काम करते। वो हर वक्त घर रहते, दवाओं का इस्तेमाल बाकायदगी से करते। मजबूरन सौदा सलफ लेने के लिए मुझे बाजार जाना पड़ता। मैं अब घर से बाहर निकलने से घबराने लगी। वो पठान लड़का माजूर था, मगर उसने मुझे यकीन दिलाया कि वो बाजार का हर काम शौक से करेगा और मुझे कोई परेशानी नहीं होने देगा। मैं मुतमिन थी क्योंकि मुझे वो लड़का बहुत शरीफ लग रहा था। मैंने अपने शोहर की किसी बात पर ध्यान नहीं दिया था। मेरे शोहर ने मुझे मेरे हाल पे छोड़ दिया और ख़ुद कमरे में बंद रहने लगे। मैं घर में सारा दिन काम करती रहती थी और वो लड़का बैठकर मुझे देखता रहता था। कभी कभी मुझे उसका यकटक देखना अजीब भी लगता था। मैंने घर में भी चादर लेना शुरू कर दी। मैं एहतियात करती थी ताकि वो लड़का मेरी तरफ मुतवज्जो ना हो। मुझे अंदाज़ा था कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ और मेरी उम्र भी बमुश्किल 21 बरस थी। मैं कोई बड़ी उम्र की औरत ना थी। अपने शोहर के बार बार समझाने पर मुझे भी एहसास हो चुका था कि मैंने लड़के को घर के अंदर लाकर ठीक नहीं किया था, मगर मुझे उस वक्त सिर्फ अपनी आसानी दरकार थी। उस लड़के ने वाकई मेरा बहुत हाथ बटाया था। वो बाजार से सौदा लाकर देने के अलावा घर के छोटे मोटे काम भी कर देता। मैंने बैरूनी दरवाजे के करीब बने कमरे में उस लड़के को रहने की जगह दे दी। बाकी घर का बंद पोर्शन था जो बैरूनी से दरवाजे से कुछ दूर था। हमारे घर का सहन बहुत खुला था और एक तरफ पौधे लगे हुए थे। मेरे शोहर की जब से तबीयत खराब रहने लगी थी, मसरूफियत और थकन की वजह से हम दोनों ने पौधों का ख्याल रखना छोड़ दिया था। अब वो लड़का सारा दिन उन पौधों के साथ लगा रहता। मुझे वो लड़का दिखने में बहुत बेज़रर लगता था। मैं उसकी मजूरी और मोहताज ज़िंदगी पर अफसोस करती थी। मुझे कभी अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि वो जैसा नज़र आता है वैसा बिल्कुल नहीं है। मेरे होश तो उस रोज़ उड़े जब मैं रात के वक्त कमरे में पानी ना होने की वजह से कमरे से निकली। मुझे किचन के करीब खटपट का एहसास हुआ तो मैं ठिठक गई। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर लाइट ऑन की तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने वही पठान लड़का खड़ा था। हमारे किचन के 2 दरवाजे थे,
ایک پورشن کے اندر کی طرح کھلتا تھا جبکہ دوسرا صحن کی طرح کھلتا تھا۔ وہ پٹھان لڑکا بھی شاید میرے جاگ جانے کا اندازہ کر چکا تھا، تبھی صحن میں کھلنے والے دروازے سے نکل رہا تھا، مگر عین وقت پر میں نے لائٹ آن کر لی تھی۔ وہ لڑکا مجھے دیکھ کر گھبرا گیا اور گھبرا کر بولا کہ مجھے بھوک لگ رہی تھی، اس لیے میں کچن میں چلا آیا۔ اس لڑکے کے جملے پر میں نے کچن میں نظر دوڑائی، وہاں سب سامان ویسے پڑا تھا جیسے میں نے سونے سے پہلے سمیٹ کر رکھا تھا۔ اس لڑکے کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور پسینہ صاف نظر آ رہا تھا، جانے وہ کیا کر رہا تھا کہ میرے آنے پر یوں گھبرا گیا۔ میں نے اس کی وضاحت پر خاموشی سے سر ہلا دیا۔ میں اس وقت خود بھی ڈر گئی تھی، اس لیے اس سے زیادہ سوال نہیں کیے، وہ بھی سر جھکا کر چلا گیا اور میں پریشانی میں پانی پینا بھول گئی۔ میں کمرے میں جا کر بھی سو نہیں پائی۔ وہ پٹھان لڑکا کچن کے ذریعے گھر میں داخل ہوا تھا۔ وہ رات کے وقت ہی پیٹ بھر کر جاتا تھا۔ مجھے کبھی اندازہ نہیں ہوا کہ وہ رات کے وقت گھر کے اندر داخل ہوتا تھا۔ سوچتے سوچتے مجھے نیند آ گئی۔ اگلی صبح اس سے پہلے کہ میں اس لڑکے سے سوال کرتی، وہ ناشتہ لینے میرے پاس آیا اور شرمندگی سے بولا کہ میں رات کے وقت شدید بھوک لگنے کی وجہ سے گھر میں آیا تھا، میں اپنی حرکت پر شرمندہ ہوں۔ اس لڑکے کا جھکا ہوا سر اور شرمندگی دیکھ کر میں نے اپنے سب شکوک بھلا دیے۔ مجھے لگا واقعی وہ لڑکا بھوک کی وجہ سے آیا ہوگا۔ اس لڑکے کی معذرت پر بات وہیں ختم ہو گئی اور میں نے اپنے شوہر کے سامنے اس بات کا بالکل ذکر نہیں کیا، اور یہی میری غلطی تھی۔ میں ہر معاملے سے گھر کے مرد کو انجان رکھ رہی تھی۔ میرے شوہر بھی مطمئن تھے کہ واقعی لڑکا اچھا ہے۔ اگلی رات میری آنکھ پھر سے کھلی تو میں اٹھ بیٹھی۔ میرے لاشعور میں اس لڑکے کی حرکت اب بھی موجود تھی۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھولا تو اندھیرے میں مجھے محسوس ہوا کہ کوئی دروازے کے پاس موجود ہے۔ میں چونک گئی۔ اس بار لائٹ آن کرنے پر کوئی موجود نہیں تھا۔ میں نے کسی کی موجودگی کو اپنا وہم سمجھ لیا اور گھر میں گھوم کر سارا جائزہ لیا اور کمرے میں واپس چلی گئی۔ اس کے بعد کئی راتیں اسی طرح میں جا کر چیک کرتی رہی اور ہر بار مجھے ایسا وہم ستاتا کہ گھر میں رات کے وقت کوئی اور بھی موجود ہوتا تھا، لیکن مجھے کبھی کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ مگر ایک صبح کھانا بناتے ہوئے اپنے شوہر کی بات پر میں چونک گئی، جو میرے شوہر نے پرسوچ لہجے میں مجھ سے کہا کہ آج کل اس پٹھان لڑکے کو دیکھ کر لگتا ہے یہ راتوں کو سوتا نہیں ہے، اس کی آنکھوں میں سرخی ہوتی ہے اور دن بھر جہاں بیٹھتا ہے نیند میں چلا جاتا ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ کام نہیں ہوتا، خاص اس لیے بیزار رہتا ہے، فارغ انسان کو ویسے بھی نیند آتی رہتی ہے۔ میرے شوہر نے میری بات پر اتفاق کیا اور اٹھ کر کمرے میں چلے گئے، مگر میں خود سوچ میں گم ہو گئی تھی۔ وہ لڑکا شروع کے چند دن تو بالکل ٹھیک رہا، مگر اب وہ عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگا۔ بازار جاتا تو چند منٹوں میں ہی خریداری کر کے گھر پہنچ جاتا اور ایسا لگتا تھا جیسے بھاگ کر آیا ہو۔ حالانکہ وہ معذور لڑکا تھا اور ایک معذور انسان کے لیے بھاگنا ممکن ہی نہیں ہوتا، مگر وہ لڑکا اب ہر وقت جلد بازی میں رہنے لگا۔ میں اس کی تبدیلی کو محسوس کر رہی تھی مگر کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ایک روز وہ لڑکا سودا لایا تو بری طرح ہانپ رہا تھا۔ میں اس کی حالت پر گھبرا گئی، اس کا رنگ بالکل زرد ہو رہا تھا۔ میں نے پریشانی سے سوال کیا تو وہ بولا کہ سامان بھاری تھا اس لیے تھک گیا ہوں۔ وہ جوان اور اچھی قد کاٹ کا مالک تھا، مجھے اس کی بات پر شک تھا، وہ سچ نہیں بول رہا تھا۔ میں نے سنجیدگی سے کہا کہ اگر یہ کام اس کے لیے مشکل ہو چکا ہے تو وہ واپس چلا جائے، میں اپنا کام خود سنبھال لوں گی۔ میری بات پر وہ جلدی سے سیدھا ہوا اور بولا کہ اب میں یہ کام کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے اس کے جملے پر چونک کر اسے دیکھا تو وہ ہنس کر بولا کہ آپ کمزور ہیں، یہ کام آپ نہیں کر سکتی، ایسے کام مجھ جیسا جوان لڑکا ہی کر سکتا ہے۔ وہ مجھے اکثر یہ بات بولتا تھا کہ میں کمزور ہوں اور کچھ نہیں کر سکتی، مگر میں نے پہلی بار اس کے جملے کو محسوس کیا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ مجھے احساس دلاتا تھا کہ میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مجھے یہ بات عجیب لگ رہی تھی۔ یکدم مجھے لگنے لگا راتوں کو جو وہم مجھے ستاتا تھا وہ بھی حقیقت تھی، اور شاید وہی پٹھان لڑکا رات کے وقت اندر آ جاتا تھا، مگر بغیر ثبوت کے میں اس لڑکے کو الزام نہیں دے سکتی۔ اسی کشمکش میں ایک رات جا کر کمرے سے نکلی تو سامنے ہی ہال میں مجھے وہ لڑکا نظر آیا۔ اس رات چاند پورے جوبن پر تھا، اس لیے کھلی کھڑکی سے روشنی اندر تک آ رہی تھی۔ چاند کی روشنی میں اس پٹھان لڑکے کو جو حرکت کرتے میں نے دیکھا وہ مجھے حیرت سے ساکت کر گئی تھی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس پٹھان لڑکے کو دیکھ رہی تھی۔ اسی وقت اس پٹھان لڑکے نے بھی شاید میری موجودگی کو محسوس کر لیا تھا۔ وہ چونک کر ہمارے کمرے کے دروازے کی جانب دیکھنے لگا۔ میں اندھیرے میں دیوار کے قریب کھڑی تھی۔ اس لڑکے کے متوجہ ہونے پر میں گھبرا گئی، اور جب اس نے رخ پھیرا تو میں کمرے میں داخل ہوئی اور دروازہ اچھے سے بند کر لیا۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ میں بمشکل اپنے پیروں پر چل کر بستر تک پہنچی تھی۔ میں سر پکڑے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ میں اپنے شوہر کی کمزوری اس پٹھان لڑکے پر واضح کر چکی تھی۔
اور خود اسے گھر میں لے آئی تھی۔ اب جو حرکت میں دیکھ چکی تھی، میرے لیے سکون سے سونا بھی مشکل ہو گیا۔ اب مجھے اپنے شوہر کی بات سمجھ آ رہی تھی۔ وہ لڑکا بھی بہت بار مجھے احساس دلا چکا تھا کہ وہ ہمارے گھر سے نہیں جائے گا۔ مجھے خوف تھا کہ کوئی نقصان ہوا تو میرے شوہر مجھے ہی الزام دیتے۔ میں اس پٹھان لڑکے سے ڈر گئی تھی، مگر شوہر کو بتانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ میں غلطی پر غلطی کر رہی تھی، مجھے اپنے شوہر کو بتا دینا چاہیے تھا۔ مجھے خبر نہیں تھی اس بات کا مجھے کتنا پچھتاوا رہنے والا تھا۔ میں کئی دن تک خوف کا شکار رہی اور غائب دماغی سے کام کرتی رہتی۔ میرا رویہ اس لڑکے سے بدلنے لگا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ میری بے رخی سے بددل ہو کر ہمارے گھر سے چلا جائے، مگر وہ بددل ہونے کی بجائے میرے آگے پیچھے گھومنے لگا۔ میں کچن میں کام کر رہی ہوتی تو وہ وہیں چلا آتا، بہانے سے میرے قریب رہتا۔ میں اسے جانے کا کہتی تو وہ کبھی برتن دھونے لگ جاتا تو کبھی فریج کی صفائی شروع کر دیتا۔ وہ آہستہ آہستہ گھر کے ہر معاملے میں گھسنے لگا اور میرے غصہ کرنے کی بھی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ میرے شوہر نے جب اس لڑکے کی ہر کام میں دخل اندازی محسوس کی تو وہ مجھ سے ناراض ہونے لگے اور ایک روز مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تم اس لڑکے کے ساتھ فری ہونے لگی ہو، اس سے ہمارا ایسا کوئی رشتہ نہیں کہ وہ ہمارے گھر کے اندر گھسا رہے۔ میں گھبرا گئی اور اپنے شوہر سے کہا کہ اس لڑکے سے کہہ دیں وہ باہر والے کمرے تک محدود رہا کرے۔ میں چاہتی تھی کہ میرے شوہر کے کہنے پر وہ لڑکا ایک طرف ہو جائے، کیونکہ میری بات کا وہ اثر نہیں لیتا تھا۔ میری توقع کے مطابق میرے شوہر نے جب اسے سمجھایا تو وہ باہر والے کمرے میں رہنے لگا۔ میں مطمئن ہوگی، مجھے لگا وہ لڑکا سمجھ گیا ہے اور اب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، مگر رات ہوتے ہی وہ لڑکا اندر آ جاتا۔ میں نے 2-3 مرتبہ راتوں کو اسے گھر کے اندر والے پورشن میں دیکھا تو میں نے ایک روز دن کے وقت بہانے سے اس لڑکے کو سناتے ہوئے کہا کہ راتوں کو میرے شوہر کو وہم ہونے لگا ہے جیسے ہمارے کمرے کے پاس کوئی آتا ہے، شاید کوئی چور ہوگا۔ مگر کسی رات میرے شوہر نے اسے پکڑ لیا تو اس کی خیر نہیں۔ مجھے لگا میں اس لڑکے کو اس بات سے ڈرا سکوں گی، مگر اس کے الفاظ نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ وہ مجھ سے بولا کہ آپ کے شوہر تو رات کو دوا لے کر سو جاتے ہیں اور اس دوا کی وجہ سے وہ جاگتے بھی نہیں۔ اس لڑکے کی بات نے مجھے سہما دیا تھا، اس کی بات بالکل ٹھیک تھی۔ میرے شوہر اپنی بیماری کے بعد رات کو سکون کے لیے نیند کی دوا لیتے تھے، مگر ہم نے یہ بات کبھی کسی کو نہیں بتائی تھی اور اس لڑکے کو تو میں نے اس بات کی خبر نہیں ہونے دی تھی۔ نہ جانے وہ کیسے جان گیا کہ میرے شوہر رات کو دوا لیتے ہیں۔ خوف سے میری حالت خراب ہونے لگی۔ مجھے یقین ہو گیا اس لڑکے کی نیت ٹھیک نہیں تھی۔ میں سوچنے لگی کہ اپنے شوہر سے کہہ دوں اس لڑکے کو اب گھر سے جانے کا بول دیں، حالانکہ مجھے خوف تھا، اب اس بات کا بھی فائدہ نہیں رہا تھا، مگر میں کوشش کرنا چاہتی تھی۔ لیکن میرے کچھ بتانے سے پہلے میرے شوہر کے ماموں کا انتقال ہو گیا۔ صبح سویرے ہمیں اطلاع ملی تو میرے شوہر نے تیاری کی اور مجھ سے کہا کہ وہ جنازے میں شرکت کرتے ہی واپس لوٹ آئیں گے۔ میں اس لڑکے کے ساتھ اکیلے رکنے کا سوچ کر گھبرا رہی تھی۔ ہم اپنے گھر اس لڑکے کے حوالے کر کے بھی نہیں جا سکتے تھے۔ مجھے یہ اطمینان بھی تھا کہ میرے شوہر شام ہونے سے پہلے لوٹ آئیں گے، کیونکہ ان کے ماموں کا گھر اسی شہر میں تھا۔ میرے شوہر گھر سے نکلے تو میں نے بہانے سے اپنی ہمسائی عورت کو اپنے گھر بلا لیا۔ وہ پٹھان لڑکا اس عورت کے آنے پر اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گیا۔ میں سارا دن سکون سے کام کرتی رہی، مگر جب دن ڈلا تو وہ عورت اٹھی اور مجھ سے معذرت کرنے لگی کہ وہ مزید میرے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی، اسے اپنے گھر میں بہت کام تھے۔ میں نے بھی اسے جانے دیا، کیونکہ میرے اندازے کے مطابق میرے شوہر گھر آنے والے تھے۔ وہ عورت چلی گئی اور شام سے رات ہو گئی، مگر میرے شوہر گھر واپس نہیں آئے۔ میں بری طرح پریشان ہو گئی اور بار بار اپنے شوہر کو کال ملانے لگی۔ وہ پٹھان لڑکا بھی مجھ سے سوال کرنے لگا، میرے شوہر گھر کب آئیں گے؟ میں نے اسے ڈپٹ کر اپنے کمرے میں جانے کا کہا، مگر وہ ڈٹ کر کھڑا رہا۔ اس دوران میرے شوہر نے کال کی اور پریشانی سے مجھے بتانے لگے کہ ان کے ماموں کے بیٹے نے سعودیہ سے آنا تھا، ان کی فلائٹ لیٹ ہو گئی جس کی وجہ سے جنازہ بھی نہیں ہو پایا۔ اب فجر کے وقت جنازہ تھا، میرے شوہر بھی وہیں رک گئے کہ جنازہ بھگتا کر واپس آئیں گے۔ میں اپنے شوہر کی اس حرکت پر بہت غصہ ہوئی، مگر کال پر کچھ نہیں کہہ پائی۔ قصور میرا ہی تھا۔ میں نے اپنے شوہر کے سامنے ہمیشہ اس پٹھان لڑکے کی اچائی بیان کی تھی اور جو محسوس کرتی رہی وہ چھپا گئی۔ اب وہ بھی اسی لڑکے پر یقین کر کے وہاں رک گئے اور مجھے ہدایت دے دی کہ رات کو اندر والا پورشن لاک کر لینا، وہ لڑکا باہر کمرے میں پڑا رہے گا۔ اس پٹھان لڑکے نے بھی کال سن لی تھی۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ آج میں رات کا کھانا نہیں بنا سکتی، اس لیے وہ جا کر سو جائے۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے لگی۔ میں اب یہ بات چھپا نہیں سکتی تھی کہ میرے شوہر اس رات گھر نہیں آئیں گے۔ وہ لڑکا سب جان چکا تھا اور خالی گھر اس کے سامنے تھا۔ میرے بارے میں بھی اسے خوب پتا تھا کہ میں ایک ڈرپوک اور کمزور لڑکی ہوں، جبکہ میری آنکھوں میں تو اس رات کا منظر ٹھہرا تھا جب چاند کی روشنی میں آدھی رات کو میں نے اس پٹھان لڑکے کو دیکھا تھا۔ خوف سے میری حالت خراب ہو رہی تھی۔ جلد بازی میں مجھے یہ بھی بھول گیا کہ میں نے اس لڑکے کو بیٹھک میں بھیج کر باقی پورشن کو لاک کرنا تھا۔
میں کمرے میں پہنچ کر بستر پر ڈہ گئی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی مدد کے لیے کسے بلاؤں۔ میرا گھرانہ اور دوست احباب دوسرے شہر میں رہتے تھے۔ میرے سسرال والے سب جنازے میں شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ میں نے ہمدردی میں کتنی بڑی غلطی کر دی، مجھے اب احساس ہو رہا تھا۔ حالانکہ میرے گھرانے نے اسی ہمدردی کے بدلے اتنا بڑا دھوکہ جھیلا تھا۔ میرے بھائی نے بھی ایک دوست کے والد کی وفات ہونے پر ہمدردی میں اسے اپنے گھر میں پناہ دی تھی اور کہا تھا کہ جلد اس کا دوست اپنی رہائش کا کہیں بندوبست کر لے گا، مگر ابھی وہ پرانے گھر میں نہیں جا سکتا جہاں وہ اپنے باپ کے ساتھ رہتا تھا، کیونکہ وہ گھر کرائے کا تھا۔ بھائی کا دوست بہت شریف اور اچھا تھا، ہم سب نے اسے گھر کا فرد مان لیا تھا، مگر چند روز بعد میرے بھائی کا وہی دوست اکیلے گھر میں موقع ملنے پر میری بڑی بہن کے ساتھ زبردستی کرنے لگا۔ ہماری قسمت اچھی تھی کہ عین وقت پر میرے والد گھر لوٹ آئے تھے اور میری بہن کو بچا لیا تھا۔ بھائی کا دوست گھر سے بھاگ گیا تھا اور دوبارہ پولیس کو بھی نہیں ملا تھا۔ میں اتنا بڑا دھوکہ کھانے کے بعد ہمدردی کر بیٹھی تھی، اب خوفزدہ سی کمرے میں پڑی تھی۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اچانک میرے کمرے کا دروازہ کھلا، میں گھبرا گئی، مگر یہ دیکھ کر ساکت رہ گئی کہ وہ پٹھان لڑکا کھانا لیے میرے کمرے میں آ گیا۔ میں اسے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ معذور لڑکا جو پہلے لنگڑا کر چلتا تھا اس وقت بالکل ٹھیک چل رہا تھا۔ میری حیرت پر وہ ڈٹھائی سے بولا کہ میں معذور نہیں ہوں، میں نے جھوٹ بولا تھا تاکہ مجھے آپ گھر میں پناہ دے۔ وہ مجھے کھانا دیتے ہوئے بولا کہ آپ کا موڈ نہیں تھا تو آج میں نے کھانا بنا لیا۔ میں اس کی جرأت پر حیران تھی۔ وہ ہمارے گھر میں آنے کے لیے معذوری کا جھوٹ بول چکا تھا اور وہ مجھے تنہا پا کر کمرے تک بھی آ گیا تھا۔ میں اس وقت اسے اپنے شوہر کا ڈراوا بھی نہیں دے پائی تھی۔ میں نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ کھانا لے جاؤ، مجھے بھوک نہیں ہے، میں اپنے بھائی کا انتظار کر رہی ہوں، میرا بھائی کچھ دیر کے لیے یہاں پہنچ جائے گا تو میں اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گی۔ مجھے لگا کہ میرے بھائی کے آنے کا سن کر وہ پٹھان لڑکا ڈر جائے گا اور کمرے سے چلا جائے گا، لیکن وہ میری بات پر حیرت سے بولا کہ اچانک آپ کا بھائی کہاں سے آ رہا ہے؟ اب تو رات کے 12 بج رہے ہیں۔ اس کی بات سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے میری بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ میں بولی کہ میرے شوہر نے اپنا پروگرام بدلتے ہی میرے بھائی سے کہہ دیا تھا، شام کو روانہ ہونے کی وجہ سے میرا بھائی اب پہنچے گا۔ میں نے غصے سے اس لڑکے کو کہا کہ میرے گھر کے معاملات میں دخل مت دو اور اپنے کمرے میں چلے جاؤ۔ میں غصہ کر کے اس لڑکے کو بھیجنا چاہ رہی تھی، مگر اس نے اٹھ کر کمرے کو اندر سے لاک کر دیا۔ اس رات اس لڑکے نے میرے ساتھ جو کیا، میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے اس رات اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا، مگر میں کچھ نہیں کر پائی۔ اگلی صبح اگلی صبح میں خوف سے رو رہی تھی جب اس پٹھان لڑکے نے مجھے اپنے بارے میں سب بتایا۔ اس پٹھان لڑکے کے انکشاف نے مجھے لرزا کر رکھ دیا۔ میرے شوہر دن کے وقت گھر پہنچے تو میری حالت خراب ہو رہی تھی۔ وہ گھبرا گئے اور مجھے سنبھالنے لگے۔ میرے شوہر نے اس پٹھان لڑکے کو بلایا تو تب پتہ چلا کہ وہ لڑکا غائب تھا۔ میرے شوہر الجھ سے گئے، انہیں لگا پٹھان لڑکا بازار گیا ہے، جبکہ میں جانتی تھی وہ لڑکا گھر سے بھاگ گیا تھا۔ میں بری طرح روتی جا رہی تھی۔ میرے شوہر کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ میں اس وقت اپنے شوہر کو کچھ بتانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ میری غلطی یہ تھی کہ میں نے گھر کے مرد سے پوچھے بنا اس جوان نوجوان کو گھر میں رکھا۔ اس روز شام تک جب وہ پٹھان لڑکا واپس نہیں آیا تو میرے شوہر کھٹک گئے۔ میرا مسلسل رونا اور پٹھان لڑکے کی گمشدگی میرے شوہر کو شک میں مبتلا کر گئی۔ وہ مجھ سے سوال کرنے لگے کہ ان کے پیچھے کیا ہوا تھا۔ میری حالت ابتر ہو رہی تھی۔ میں اپنے شوہر کو کچھ بتانے کی بجائے ضد کرنے لگی کہ وہ مجھے میری ماں کے گھر لے جائے۔ مجھے اپنی بے چین حالت ڈرا رہی تھی۔ میرے رونے پر میرے شوہر نے ہار مان لی اور مجھے اطمینان دلایا کہ وہ اگلے روز مجھے میکے لے جائیں گے۔ رات کو جانا ہمارے لیے ممکن نہ تھا کیونکہ میری ماں کا گھر دوسرے شہر میں تھا۔ میں اپنے شوہر کے مان جانے پر چپ ہوئی، مگر میرا دل بری طرح سہما ہوا تھا۔ میں اپنے شوہر کو نہیں بتا پائی تھی کہ میں کیا کر چکی تھی۔ میں اس گھر سے جلد از جلد بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر اس رات میری زندگی ایسی برباد ہوئی کہ میرے لیے جینا مشکل ہو گیا۔ اس رات ہمارے گھر 4 مرد گھس آئے۔ وہ پٹھان مرد تھے۔ زبردستی ہمارے گھر میں گھس کر انہوں نے میرے شوہر کا گریبان پکڑ کر پوچھا کہ وہ لڑکا کہاں ہے جو ہمارے گھر رہتا تھا۔ میں اور میرا شوہر پریشان ہو گئے تھے۔ لڑکا گھر سے بھاگ گیا تھا اور وہ پٹھان مرد اب ہمارے گھر میں گھس کر وہی لڑکا مانگ رہے تھے۔ میرے شوہر نے ایمانداری سے انہیں بتایا کہ وہ لڑکا کل تک ہمارے گھر رہا تھا، مگر اب صبح سے غائب ہے اور ہم خود بھی نہیں جانتے کہ وہ کہاں گیا۔ میرے شوہر نے سچ بتا دیا، مگر ان پٹھان مردوں کو میرے شوہر پر یقین نہیں آیا۔ وہ بولے کہ تم اس لڑکے کو چھپا رہے ہو، تمہیں پیسے کا لالچ ہے، مگر ہمیں وہ لڑکا چاہیے۔ میرے شوہر کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ان مردوں کو بتایا کہ وہ لڑکا شاید جان چکا تھا، وہ اس کے پیچھے آئیں گے، اس لیے بھاگ گیا، ہمیں اس کی کوئی خبر نہیں۔ وہ پٹھان ہمارے مسلسل انکار پر غصہ ہو گئے
اور گھر کی تلاشی لینے لگے۔ میرے شوہر کو ان کی حرکت پر غصہ آیا، جبکہ مجھے خوف تھا میرے شوہر کی طبیعت خراب نہ ہو جائے۔ وہ دل کے مریض تھے اور اس وقت ان کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ میرے شوہر نے غصے سے ان پٹھان مردوں سے کہا کہ ہمارے گھر سے چلے جاؤ ورنہ ہم پولیس کو بلا لیں گے۔ وہ پٹھان میرے شوہر کی بات پر غصے سے ہمارے قریب آئے اور بولے کہ لگتا ہے تمہیں ابھی تک اندازہ نہیں ہوا ہم کون ہیں، ہم پولیس سے نہیں ڈرتے، اور تم ہم سے زبان چلانے کی جرت کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ میں اپنے شوہر کو خاموش رہنے کا بولتی رہی، مگر وہ یہ سب برداشت نہیں کر پائے۔ ان انجان مردوں کا ہمارے گھر میں گھس کر گنڈا گردی دکھانا میرے شوہر کا غصہ بڑھا رہا تھا۔ میرے شوہر نے جب ان کے دھمکانے پر بھی غصے سے انہیں نکلنے کا کہا تو ایک پٹھان کو غصہ آ گیا۔ اس نے اچانک پلٹ کر اپنی پستول سے میرے شوہر کے سینے پر فائر کھول دیا۔ میں چیخ کر اپنے شوہر کے قریب گئی، مگر وہ خون سے لت پت زمین پر گر چکے تھے۔ وہ پٹھان مرد گھر سے چلے گئے اور میں ساکت سی اپنے شوہر کی لاش کے پاس بیٹھی رہ گئی۔ میری اندھی ہمدردی نے مجھے ایسا نقصان دیا تھا جس کی بھرپائی ممکن ہی نہیں تھی۔ اس پٹھان لڑکے کا غیر معمولی پن میں کافی روز سے محسوس کر چکی تھی۔ پھر ایک رات تو چاند کی روشنی میں اسے پسٹل میں گولیاں ڈالتے بھی دیکھ لیا۔ میں ڈرتی رہی، خاموش رہی، اور جب میرے شوہر گھر پر نہیں تھے تو اس لڑکے نے مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ پوری رات کمرے کی کنڈی لگائے وہ بھی میرے کمرے میں بیٹھا رہا۔ صبح کے وقت میرے خوف پر اس نے مجھے سچ بتایا کہ وہ پٹھان قبیلے کا لڑکا ہے، اس کے باپ نے قتل کیا تھا، جس کا بدلہ لینے کے لیے مقتول کے گھر والے اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ جھوٹ بول کر ہمارے گھر میں رہا، راتوں کو اٹھ کر وہ اندر آ کر چھپ جاتا۔ وہ دوا لاتا تھا تو جان گیا کہ میرے شوہر ہر بار نیند کی دوا منگواتے تھے۔ یہ بات جاننے کے بعد وہ خاموشی سے ہمارے گھر میں آ کر ہماری حفاظت کرتا رہا، مگر وہ بازار میں آتے جاتے اپنے دشمنوں کی نظر میں آ گیا، اور پچھلی رات بھی وہ اپنے دشمنوں کے خوف سے مجھے بچانے کے لیے کمرے میں بند کر کے ساتھ بیٹھا رہا، مگر صبح ہوتے ہی معذرت کر کے چلا گیا کہ وہ اپنی وجہ سے ہمیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، لیکن وہ گھر سے بھاگ کر ہمیں نقصان پہنچا گیا تھا۔ میرے شوہر کی موت ہو گئی تھی اور میں جو سچ جاننے کے بعد اپنے شوہر کو اور خود کو محفوظ کرنے کے لیے کچھ روز اپنی ماں کے گھر جا کر رہنا چاہتی تھی، جوانی میں بیوہ ہو کر ہمیشہ کے لیے اپنی ماں کے گھر آ گئی۔ میری زندگی اجڑ گئی تھی۔ میں سب بہنوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہمدردی اور نیکی ضرور کریں، مگر ایک حد میں ہی۔ سب اچھا لگتا ہے، کسی پر اتنا اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے کہ ناقابل تلافی نقصان ہو، اور خاص طور پر اپنے گھر کے مردوں سے پوچھے بنا نہ کوئی فیصلہ لینا چاہیے، نہ کوئی بات چھپانی چاہیے، ورنہ ہمارے گھر کے محافظ ہماری غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور مجھ جیسی لاپرواہ عورتیں ساری عمر ماتم کرتی رہ جاتی ہیں۔ دوستو، ایسی سچی اور سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔